बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार के दिन 2 जून का ये दूसरा वीलॉग है। पहले आपके सामने अहम खबरें मैं रख दूं। अडयाला जेल से बड़ी अहम खबर है। कल इमरान खान से जो 6 अहम शख्सियात मिलेंगी और एक नई लिस्ट जो तैयार है, उसमें अब मामलात किस तरफ जाएंगे वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट अडयाला इंतज़ामिया के लिए उबाले जान बना। 4 घंटे इंतज़ार के बाद नाकाम नामुराद गुजरे। वजह क्या है? तहरीक इंसाफ की तहरीक में तेज़ी भी। चंद रोज़ में प्लान, जगह, वक्त इमरान खान उसका मुतय्यन करेंगे। और अमेरिका और बरतानिया से भी 2 बड़ी अहम खबरें। बरतानिया से यूरोप तक पूरी तहरीक चलने जा रही है और डिजिटल ट्रक पर अमेरिका में तस्वीर भी इस वक्त चल रही हैं। और अभी जो इमरान खान से मिले लोग वो बदकलामी क्यों कर रहे हैं? और तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत भी मुतहरक है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रिजाइडिंग अफसरान नून लीग के कारकुन निकले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 का मुतालबा और हुकूमत के 2 बड़े फ्रॉड भी। और जरदारी को हटाने की एक नई वारदात भी। मोहसिन नकवी का बड़ा फ्रॉड पंजाब में, खुराक का एक फ्रॉड और कश्मीर की तहरीक में एक बड़ी ख़तरनाक तंजीम की एंट्री। ये 2 इंटरनेशनल खबरें भी हैं। ईरान ने अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की ऑफ़र ठुकराने का मामला और रूस यूक्रेन के मुज़ाकरात दूसरे राउंड में। इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अडयाला जेल में कल बड़ा अहम दिन होगा। अभी इमरान खान के ताज़ा तरीन बयानात, बादशाह सलामत समेत समड़ियाल इलेक्शन और फिर तहरीक के हवाले से मुलाकात बड़ी अहम है। अगर ये मुलाकात होने दी गई, सलमान अकरम राजा इसमें मिल गए, नईम हैदर मंजोता मुलाकात होगी, तो इमरान खान के का पूरा प्लान सामने आएगा। खान ने अब तक ये प्लान तैयार कर लिया होगा। तहरीक इंसाफ के पास भी जो प्लान मौजूद है वो खान के सामने रखेंगे। इनके पास कुछ इतलात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी हैं, वो भी शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की हदायत की रोशनी में जगह, वक्त और तहरीक का पूरा अंदाज़ आपके सामने आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अभी जो ऐलान किया कि हमारे पास अब एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं है। और उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में इदारे के लिए शदीद नफ़रत है और डर यह है कि एहतजाज के दौरान हालात ऐसे ना हो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए। ये जुनैद अकबर साहब का बयान। ज़ाहिर है उन्होंने ग्राउंड पे काम किया वर्कर्स के साथ, उन्हें पता है। और इसे रोकने के लिए इस तहरीक को, ये जो भी बिजनेसमैन भी अमेरिका से आए जो तहरीक के बारे में बात करते हो, मैं आगे चल के उसका जिक्र भी करता हूँ, लेकिन वजह यही है कि खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो समड़ियाल में इन्होंने देखा इलेक्शन में, जिस तरह 8 फरवरी को आवाम की नफ़रत इन्होंने देखी, ये नफ़रत में वोट पड़े हैं, याद रखें। खान की मोहब्बत में लग, लेकिन इनकी नफ़रत में ज़्यादा। फिर ये कि एक जमात का सरबराह जो जेल में, इंतखाबी निशान उसके पास नहीं, 17 सीटें उसके अलावा ये जीत नहीं सके, उनकी हर चीज़ की मिस कैलकुलेशन। तो इन्हें लगता है कि तहरीक में भी इसी हिसाब से मिस कैलकुलेशन ना हो जाए। ये खौफ रातों को सोने नहीं देता। खान ने एक दफ़ा बात की थी 20-25 हज़ार लोग भी निकल आए तो पेंटें गिरी हो जाती। ये बात दुरुस्त है, इसीलिए फिर गोलियां चलानी पड़ी। और ये जो 26 नवंबर में आपको देखा था आपने, अभी नून लीग के रहनुमा ये बयान दे रहे हैं एहतजाज से हमने बड़े देख लिए हैं, यानी पहले भी गोलियां चला रही हैं, अब भी चला। लेकिन ये नहीं पता कि तहरीक इंसाफ अब डी चौक में नहीं आ रही, पूरे पाकिस्तान में आ रही है। तो इतनी गोलियां शायद इनके पास नहीं होंगी। इसके अलावा जो अडयाला जेल में 12 रुकनी तफ्तीशी टीम खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, उसका पीछा नहीं है छोड़ रहे पॉलीग्राफिक का। उसकी वजह आपको मैं बताऊँ, बयानिया चाहिए ने, क्योंकि अब तो ये बात खुल चुकी है कि खान के साथ ज़ाती इंतकाम है। इमरान खान को बेइज्जत करने की कोशिश है, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह के इख्तियार में। सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि खान को सादिक अमीन करार दिया हुआ और ये चाहते हैं एक दफ़ा से झूठा करार दे दे, मशीन लगा गई। ये इनके बड़ों की ख्वाहिश है, ये ज़हन में रखिएगा। खान ने इन 2 कौड़ी के पुलिस वालों को आज फिर एक दफ़ा इनकार किया और बिल्कुल ठीक किया। फोटोग्रामेटिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने पहुंच गए। 4 घंटे इंतजार। पहले भी ये दावा करते रहे हम इजाज़त लेके, नहीं खान भाग जाता है, टेस्ट नहीं करा। भाई शहबाज शरीफ का टेस्ट करो ज़रा, फॉर्म 45-47 से कहो कुरान पाक पे ही हाथ रखते हैं, छोड़ें यही टेस्ट। पहलगाम पे हिंदुस्तान भी तो फिर टेस्ट मांगता है इनसे, वो टेस्ट करवाएं, क्यों नहीं करवाते? CCTV फुटेज इमरान खान ने 9 मई के मांगे ले आए, बात ख़त्म। अब तहरीरी तौर पे इमरान खान ने इस टेस्ट का इनकार किया, लेकिन ये चूँकि बयानिया बनाने की और कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वही बदबख्त हैं जो पिछले टेस्ट में शेरू का पेशाब भी पी गए थे शरबत समझ के। तो इसलिए इमरान खान को पता है इनका। और अभी 10 अरब का एक केस भी शहबाज शरीफ ने जो लगाया हुआ है इमरान खान के, 10 अरब रुपया। खान के पास 10 रुपये भी नहीं होंगे, वो जेल में है। ये वीडियो लिंक पे शहबाज शरीफ खुद पेश हो रहा है, लेकिन इमरान खान को पेश नहीं होने देते। आज उसका वकील मुस्तफ़ा रमदे भी था उसके साथ। अच्छा, अदालत ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा कि तुम्हारे साथ इस कमरे में कौन बैठा हुआ है? तो उसने कहा जी नहीं मेरे साथ कोई भी नहीं है सिवाय वकील के। लेकिन जज को भी पता है, पीछे बैठ के इसको बता रहे थे कि 10 अरब का केस खान पे डालना है। इनका बस चले ना इस वक्त, यकीन करें ये 9/11 अमेरिका का हमला भी खान पे डाल दें, ये बरतानिया पे जो हमले वो भी सारे डाल दें, भारत की मुंबई पार्लियामेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सारे के सारे खान पे डाल दें, फ़र्क कोई नहीं पड़ना। बहरहाल शहबाज शरीफ का ये केस 21 जून तक मुलतवी हुआ है। अभी इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वारदात सामने आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो आसिफ जरदारी को सदर से हटाने की मेडिकल बुनियादों में। अच्छा, इस ज़रा गौर से सुने। इस वक्त आपको पता है फील्ड मार्शल के बाद अगला होता तो फिर सदर की है, उसके बाद तो कोई उधर रहता नहीं। और आसिफ जरदारी सुप्रीम कमांडर है अफवाज का, याद रखिएगा। अब सदर को हटाने के लिए इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग और मजबूत केस इनके पास पड़ा है। वो आसिफ जरदारी को अदालत से मेडिकल ग्राउंड पर किसी भी नाहल करवा सकते हैं जब करवाना चाहेंगे।
یہ یاد رکھیے گا، ان کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے، یہ ٹیسٹنگ فیز میں درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں انہوں نے جمع کروائی، اور یہ یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں۔ آصف زرداری کی انہوں نے حالیہ تقریر کا اس میں حوالہ دلوایا درخواست میں کہ جی ایسے لگتا ہے نشے میں نہیں تھا، وہ سب کو پتہ ہے، وہ اسکرو ڈھیلے ہو گئے جسمانی اور ذہنی طور پہ، ظاہر اتنی وارداتیں کی ہیں، اب کس قابل رہ گئے؟ صدر پاکستان ہو، فوج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہو، نیوکلیئر ملک چلا رہا ہو اور اس کی حالت یہ ہو، میڈیکل کروائیں گے تو ذہنی امراض نکل آئیں گے۔ اور اچھا، آصف زرداری کی ایک رپورٹ دنیا کی انٹرنیشنل عدالتوں میں موجود ہے، خود اس کے اپنے ہاتھوں سے، کہ وہ ذہنی امراض کا شکار ہے، ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں، اس کا چھوٹا دماغ ہے۔ آرٹیکل A2 اس میں کہتا ہے کہ صدر پاکستان ذہنی اور جسمانی طور پر نااہل ہو، آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے تو پھر اس کی جانچ پڑتال میڈیکل کروا کے اسے سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اسے کام سے فی الحال روکنے کی بھی درخواست ہے، اس میں یاد رکھیں۔ اب پاکستان کی فوج میں آپ کو پتہ ہے نائک کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے شخص نے درخواست دی ہے۔ ٹائمنگ پہ آپ غور کریں، زرداری کو صدر کے عہدے سے ہٹانے کی وجہ کیا بن سکتی ہے؟ اب یہ دیکھیں، بلاول وزیر اعظم بننا اس کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی سے پہلے انہیں آنکھیں دکھائے، یہ تحریک انصاف کو ان سے نشستیں چھین کے انہیں دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی عددی اکثریت ہو۔ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا رسک اب ظاہر ہے، پرسنالٹی نہیں ملتی طاقتور لوگوں سے، پھر وہ والدہ کی دعا بھی نہیں کرنے گیا، نفرت اب بلاول سے بھی ہے تھوڑی بہت، لیکن چونکہ وہ محترمہ کا بیٹا ہے، آصف زرداری کا بیٹا ہے، اور ان کی وارداتوں کا عینی شاہد ہے، انہیں خوف ہے وہ پھٹ گیا تو بڑی بدبو پھیلے گی، اس وجہ سے کوشش ابھی کر نہیں رہے، لیکن یہ کارڈز میں موجود ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب بھی واردات ہوگی یہی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو پتہ بہت سی وارداتیں ہیں۔ اب تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں کرنسی سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹائے گی، یہاں پر بھی تصویر ٹھوک دیں اپنی، شوق بڑا ہے ان سب کو تصویروں کا، یاد رکھیں۔ اور یہ جتنی بھی ان کی نوٹنکیاں پکڑی جا رہی ہیں، آپ دیکھ لیں ساری کی ساری، وہ صرف اور صرف اپنی خود نمائی تھی۔ مثلا SIFC 200 ارب ڈالر ہو، زرعی زمین ہو، زراعت کے منصوبے ہوں، گرین ٹورزم ہو، چلغوزوں کی فصلیں، ابھی وہ فراڈیا جنٹری بیچ، یا اربوں ڈالرز کی انہوں نے جس طرح وہ کی تھی کہ 1000 ارب ڈالر آ رہے ہیں، وہ پاکستان لائے تھے، اب فراڈیا بٹ کوائن والے آ گئے، یہ بٹ کوائن سے ڈالروں کی اب بارش کا ایک نئے منصوبے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ حالانکہ فائدہ انہیں ہوگا جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگا کے راتوں رات دبئی لیگز میں پراپرٹیاں بناتے ہیں، پاناما میں بناتے ہیں، پنڈورا میں بناتے ہیں، سوکس میں ان کی منی لانڈرنگ کے پیسے، یہ منی لانڈرنگ کو وائٹ کرنے کا ایک طریقہ بٹ کوائن میں ظاہر نکال لیں گے اپنا، اس سے پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کریں، آپ کا کوئی مسئلہ اس میں سے حل نہیں ہوگا، آپ کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ کا مسئلہ انصاف ہے۔ سوشل میڈیا پہ وہ بھی ایک خاتون اپنے بھائی کی رہائی کے لیے طاقتور شخص کے پاؤں پکڑ لی تھی دن دہاڑے، وہ ارد گرد کوفہ کے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے، پہلے تو ان کو بندہ ایک ریپٹا دے۔ اب جس بندے کو انہوں نے گرفتار کیا، دیکھیں فوٹو شوٹ کی بڑی جلدی، لیکن جیل کے دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے، تالا مارنا بھول گئے، اور وہ بھی اندر شاہ رخ خان کھڑا ہو کے ایسے تصویریں بنا رہا ہے، اندازہ کرے ظالم آدمی۔ پھر بعد میں انہیں خیال آیا تو اس کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈال کے جیل کے اندر ایک اور تصویر ڈال دی۔ پاکستانیوں کو صرف انصاف پہ بات کرنی چاہیے، آئین اور قانون پہ، اور اسی لیے وہ خان کے نظریے پر اس وقت جڑے بھی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس جو مشکلات آ رہی ہیں، چاہے وہ بجٹ میں آئیں، چاہے وہ انسانی روز آپ جو کھلواڑ ہوتے دیکھتے ہیں۔ ابھی جو نئی اسکیم 4 روپے لیٹر پیٹرول کا اضافہ آ رہا ہے، اب اس میں جی 1 روپیہ مزید اضافہ ہوگا اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 4 روپے پیٹرول کا اضافہ، آپ باقی چیزوں میں اضافہ دیکھیے، ابھی تو شروع ہوئی ہے پارٹی۔ یہ جو ظلم و ستم آپ لوگوں پر ہو رہا ہے نا، اس پر آپ لوگ جب تک بولیں گے نہیں، یہ چلتا رہے گا، یاد رکھیں۔ اور ہم تو دیکھیں اپنے علماء سے گلا کرتے رہے کہ یار یہ پاکستان میں ظلم و ستم پر بولتے ہیں، لیکن چند عالم جو حق سچ کا ساتھ دیتے تھے ان کا ہمیں تعریف بھی کرنی ہوگی۔ ابھی مولانا طارق جمیل زیر عتاب ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے نیک بندوں کا، آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، کھاتے پیتے زمیندار گھرانے سے ہیں، لیکن اللہ کے دین پر 53 سال سے دائی ہیں، یہ دائی، اور دائی سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ مولانا کو صرف اجتماع میں شرکت نہ کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر خندقیں کھود دیں، وہ شاد بٹی بتا رہا تھا 28 گاڑیاں 27 لگا دیں، اس قدر ظالم لوگ ہیں۔ وجہ آپ کو کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں اتنے دشمن ہیں۔ حافظ قرآن حجاج بن یوسف کا واقعہ مولانا نے سنا دیا، جو ہر عالم کا فرض ہے، ہر ممبر رسول پر، ہر صحافی، ہر سیاستدان کا یہ فرض ہے۔ میں نے بھی آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ حافظ تھا وہ حجاج بن یوسف، روزانہ تہجد میں 10 سپارے پڑھتا تھا، 1.25 لاکھ مسلمان مار دی اس نے، ظالم جابر اتنا تھا۔ اور پھر مولانا نے بادشاہوں سے، علماء سے، قاضیوں سے کہا کہ دین کے اللہ کے ٹکڑے نہ کرو، ظالم نہ بنو، فرقہ واریت میں لوگوں کو نہ توڑو، اور یہ انہیں بڑا برا لگا، کیونکہ مولانا کو دنیا سنتی ہے، ان کے بیانات سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اب وہ زیر عتاب ہے اس وقت سخت، اور مولانا نے کہا نا قیامت کے دن ان حکمرانوں اور ججز کے ان کے ہاتھ بندے ہوں گے، اشارہ کر کے کہا، اور ان حکمرانوں کو بتایا اللہ پوچھے گا تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا، کتنے عدل اور کتنے ظلم کے فیصلے کیے۔ بڑی سخت تکلیف ہوئی انہیں، بڑی سخت تکلیف۔ دیکھیں حق پر چلنے والے صحافی ہوں، عالم ہوں، سیاستدان ہوں، یہ انہیں نہیں پسند۔ ابھی وہ میں مظہر عباس صاحب کی باتیں سن رہا ہوں، وہ بھی آج کل میں دیکھیں ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور۔ جو آئین اور قانون کی بات کرے گا، آگے سے ان کی باتوں کی جھوٹ کی بدبو وہ ٹی وی سے باہر، لوگ اسی لیے ٹی وی نہیں دیکھتے، یقین کریں۔
رانا ثناء اللہ نے قاضی فائز کو بچانے کے لیے اس کے بارے میں کھل کے ساری تفصیل بتا دی کہ تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ قاضی فائز نے کیا کیا ہے. کہتا ہے وہ کمپیوٹر تھا، انسان نہیں ہے، اسی لیے اس نے انتخابی نشان ان کا چھینا، اور وہ اس لیے کیا کہ اس کے ساتھ رحم دلی. اب قاضی پر الزام کیا تھا ذرا سوچے تو صحیح. بھائی منی ٹریل اپنے فلیٹس کی دو. بھائی قاضی ہو تم، اسلامی نقطہ نظر سے اگر خلیفہ دوئم سے پوچھا جا سکتا ہے تو قاضی کون سے باغ کی مولی ہے؟ وہ تو ہے ڈونٹ کی پیدائش. قاضی کے خلاف کہنا ہے جی ریفرنس عمران خان نے نہیں بھیجا تھا، فروغ نسیم و جنرل باجوہ نے سب جانتے ہیں. لیکن انہوں نے عمران خان کو نہ شامل ہوتے ہوئے بھی قاضی نے باجوہ کو آج تک کچھ نہیں کہا، لیکن اپنا سارا ردا جو ہے وہ عمران خان پہ، تحریک انصاف پہ. اس قدر گھٹیا بدبودار عدالتی نظام کی غلاظت سے بدبو کے بھبکے نکلنے والا شخص اثاثوں کا سوال پوچھا تھا. ظلم کیا تھا؟ قانونی کیس لڑا تھا. کیا اس کی بیوی کو گلیوں میں گھسیٹا؟ کیا اسے معافیاں منگوائیں؟ کیا اس کے گھر پولیس والوں نے چھاپے مارے، گھسیٹ کے لے کے گئے، اس کی بیوی کو گرفتار کیا؟ قاضی کی شان میں ایسا کیا عمران خان نے کیا کہ تحریک انصاف کے جب لوگوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، 177 لوگوں کو انتخابی عمل سے باہر کیا جا رہا تھا، نیل کیا جا رہا تھا، دستبردار کروانے والی وہ ساری ویڈیوز دن دہاڑے آپ کے سامنے موجود ہیں. لوٹ مار مچی ہوئی تھی. ایک یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، کہتا جی سوشل میڈیا کی تو میں ویڈیو ہی ثبوت نہیں مانتا. الیکشن سے ایک دن اس رات کو بلکہ اس نے 24 کروڑ لوگوں کی آواز، ان کا حق بلے کا نشان چھین لیا. ایسا غلیظ انسان پاکستان کی عدلیہ میں ایسا بندہ نہیں آئے گا. بھٹو کو پھانسی دینے والے ایک شخص کو آپ کو پتہ ہے جس نے اس پھانسی ملی، اس کا کیس یہ لگا کے بیٹھ گیا. یہاں 24 کروڑ لوگوں کا حق چھین کے یہ بدبودار نظام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس میں چور ڈاکو سارے اکٹھے ہیں. وہ ندیم افضل صاحب ایک بات کہہ رہے تھے ابھی، بڑی ان کی ویڈیو سمڑیال الیکشن پر گردش میں ہے کہ سمڑیال کے الیکشن میں جی پیپلز تحریک انصاف زیادتی ہوئی. بھائی آصف زرداری اور شہباز شریف تو ہیں اس وقت جفیاں ڈال رہے تھے. آپ استعفیٰ دیں اخلاقی طور پر، آپ اس ناجائز اقتدار میں کیوں حصہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ بہنیں ہیں آپس میں دکھ سکھ کی. یہ بیانیاں بنانے میں پنجاب میں دکھا دیں جی پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کرپشن کے ہر مال میں ان کا حصہ ہے. ابھی پنجاب میں نگران دور کی 4 ارب کی گندم کا اب اسکینڈل تو ختم نہیں ہوا، سرکاری کھاتوں میں ابھی نیا 4 ارب کا اسکینڈل ایک اور آ گیا، اور وہ بھی ظاہر ہے محسن نقوی 1 ارب 65 کروڑ کا. بھی پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں کیا؟ یہ تو خان کی مخالفت میں، تحریک انصاف کی مخالفت میں کیا نہیں کر. زرداری عمران خان کو کہتا کہ ایک کھلاڑی. یہ ارشد ندیم وہ نیزے والے کو جب ملا تھا اولمپک کا میڈل، سب سے زیادہ خوشیاں انہوں نے منائی. شہباز شریف کا تو ایک پالیسی صرف یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ کا ویژن ہے. سر زرداری وغیرہ نہیں بڑا اچھلے تھے کہ ارشد ندیم عمران خان سے بڑا کھلاڑی ہے. حال دیکھا اور اپنے اس کو ایئرپورٹ پہ ہے، جتنے انعامات کا دعویٰ کیا ایک بھی نہیں اس کو شاید ملا. غبارے میں ہوا بھری اور وہ ان کے اوپر ہی پھٹ گیا. ایئرپورٹ پہ ذرا عمران خان کی ذرا تصویر ذرا 2 منٹ لہرا کے دیکھ لیں، وہیں ان کو لگ پتہ جائے. ان کے پاس اصل میں آپ کو بیانیہ جنگ کا بیانیہ نہیں مل چکا ہے، اب انہیں بیانیہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسی لیے ساری واردات ہے. ورنہ کھلاڑی پاکستان میں جہانگیر خان، جانشیر خان سے بڑا کوئی ہے؟ خان کو لوگ کھلاڑی ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، صرف اس کے نظریے کی بنیاد پر. وہ دلیر ہے، بہادر ہے، غیور ہے، اور پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ اس ملک کی آنے والی نسلوں کی وجہ سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستانیوں کو یہ بھی پتہ ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا، وہ اصولوں پر لڑ رہا ہے، وہ انسان کی حرمت کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے لیے سارے پاکستانی برابر، وہ کسی مسلک مذہب کی بات ہی نہیں کرتا. وہ میرے پاکستانیوں کیوں کہتا ہے؟ ابھی میں بلوچستان میں گرینڈ جرگہ دیکھ رہا تھا ان کا، شہباز شریف، آرمی چیف سردار، وہ بھکتی شکتی سارے موجود تھے، سوائے وہ اصل بلوچ جن کا مسئلہ تھا وہ نہیں تھے. یہ سنجیدگی اب یہاں سے دیکھ لیں ان کی. بہرحال امریکہ اور برطانیہ سے کچھ اہم خبریں. ایک تو امریکہ میں ایک دفعہ پھر وہ ڈیجیٹل ٹرک شروع ہو گئے نیو یارک میں. اس میں ظالموں مظلوموں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ، اور لاکھوں لوگ گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھتے ہیں سوال، یہ کون ہے، کس کی تصویر ہے؟ اس پہ بڑی سخت ٹینشن بھی چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں بند کریں ان ٹرکوں کو کسی طرح. وہاں پاکستانیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. جو ٹرک جنہوں نے شروع کیے، کچھ لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں ٹرک، یہ یاد رکھیں. انہیں کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ ٹرک ہٹا دیں آپ. اس پہ دیکھیں شہباز گل کی بھی ایک بڑی زبردست ٹویٹ امریکہ سے جو بزنس مین ابھی آئے. خان کو شدت پسند، انتشاری، فسادی، وائلنس کرنے والا، اقتدار تشدد کے ذریعے حاصل کرنے والا خان کو برا بلا کہہ رہا تھا. شہباز گل نے پوچھا لوگ کیوں خاموش ہیں، اسے نجات دہندہ بنایا تھا، اس پہ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے شہباز گل نے. ابھی تو سمڑیال الیکشن ختم ہوا، لوگ ذرا مصروف تھے، ذرا فارغ ہو کے جواب دیں گے کہ کیسے مظلوموں کو بھاشن دے رہے ہو تم بھائی، کہ وہ خاموش ہو جائیں جنہوں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارے ادارے تباہ کر دیے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، آئین قانون معاشرہ پاکستان کی اسلامی روایات کو تباہ و برباد کر دیا. امریکہ برطانیہ میں رہے تو کچھ تو شرم کرو. کیا وہاں جمہوریت میں اس طرح کا ان کا کردار ہے؟ انہیں کوئی پوچھے کہ یہ کیا حکومتیں بنانے گرانے کے لیے آتے ہیں؟ ان کا دفاع وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ عمران خان کو بھاشن دے رہے ہیں جو خود بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. میری تو خواہش ہے بندہ میرے انٹرویو میں ایک دفعہ آئے.
لیکن نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے رگڑ دینا ہے ان کو اس دفعہ، لیکن ان کو جواب ملے گا ضرور، اس کا اور بڑا ٹکا کے ملے گا۔ برطانیہ میں بھی شایان علی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے برطانیہ سمیت پورے یورپ میں خان کی رہائی کی مہم چلانے لگا ہے۔ نوجوان شایان علی کا بڑا زبردست کام ہے، یہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس نے ٹویٹ بھی کی کہ غیر قانونی قیادت پر اقوام متحدہ، یورپی پارلیمنٹ، تمام اداروں میں قانونی اعتبار سے بھی پٹیشن دائر کریں گے اور پورے بڑے پیمانے پر یورپ میں احتجاج کریں گے۔ دیکھیں میرے خیال میں تو جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، مل کے ایک دوسرے کو، اختلافات کو سائڈ پہ رکھے، جو بھی خان کی رہائی کی کوشش اس کا ساتھ دیں۔ یہ دھڑے بازی گروپ شپ بالکل ختم کر دینے چاہیے انہیں، ایک بڑے لیول پہ سوچیں کہ مقصد کیا ہے، اس کے ساتھ پھر جڑ جایا کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ابھی ہندوستان میں بھی ایک نئی مزاحمتی تحریک شروع ہوئی ہے کشمیر والی سائڈ سے، جنہوں نے مسلح جدوجہد کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا پاکستانی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مقامی نوجوان ہے TTK کے نام سے، لیکن ان کا سرکولر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ہندوستان نے انہیں جوڑ دینا، جس طرح یہ 9 مئی میں تحریک انصاف کو جوڑتے ہیں، ہندوستان نے انہیں جوڑ دینا ریاست کے ساتھ، پھر ایک پہلگام جیسا کوئی واقعہ کوئی بنا لیں گے۔ ابھی یہ اس پہ کام ہو رہا ہے، میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، یہی معاملہ چلے گا آگے پہلگام کا پارٹ 2۔ بس اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔